बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरार। गुज़श्ता हफ्ते प्रोग्राम सरेआम में एक तहलका खेज़ इंकशाफ किया गया, एक दिल दहला देने वाला इंकशाफ, एक अफसोसनाक इंकशाफ के जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से पीर महल के एक नवाही गाँव में एक प्राइमरी स्कूल के अंदर 10-10, 12-12 साल की तालिबात मासूम बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है, और किसी और की जानिब से नहीं, उनके अपने असातिज़ा की जानिब से। और बदकिस्मती से इन लोगों को उस्ताद कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन ज़ाहिर है यही उनका पेशा था, यही उनका काम था। लेकिन साथ ही साथ वो इस्तेहसाल भी कर रहे थे उन मासूम बच्चियों का कि जो इस खौफ से कि उनके नंबर ना काट लिए जाएं, या इस खौफ से कि उन्हें फेल ना कर दिया जाए, या इस खौफ से कि उनके माँ बाप उनकी बात को सच नहीं मानेंगे, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी कि उन पर क्या जुल्म ढाया जा रहा है तो उस प्राइमरी स्कूल के अंदर। टीम सरेआम ने सबूत इकट्ठे किए इन नाम निहाद बदबख्त असातिज़ा के खिलाफ, और फिर टीम सरेआम ने कार्रवाई की। तमाम पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को देखा। जिन जिन लोगों की नज़र से भी ये प्रोग्राम गुजरा वो बहुत दिल गिरफ्ता हुए, बहुत परेशान हुए, बहुत फ़िक्रमंद हुए कि अगर हमारे बच्चे या बच्चियाँ स्कूलों के अंदर भी गैर महफूज हैं तो फिर बहुत सोचने की ज़रूरत है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज का ये प्रोग्राम एक फॉलो अप प्रोग्राम है। हमेशा लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोगों को पकड़ तो लेते हैं, उनको बेनकाब तो करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्या होता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन बदबख्त असातिज़ा का, अगेन जिन्हें असातिज़ा कहते हुए भी शर्म महसूस होती है, क्या अंजाम हुआ, अब ये किस हाल में है, और क्या सिर्फ छोटी बकरियों को ही कुर्बानी का निशाना बनाया गया, या वो लोग जिनके इल्म में ये मामला पहले से मौजूद था, मकामी तौर पर जो ओहदेदारान है महकमा तालीम के, और उसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। आज के सरेआम में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब से बात करेंगे, ज़ैनब के वालिद से बात करेंगे कि उनकी बच्ची इस दुनिया से चली गई, उस बच्ची के नाम पर एक ज़ैनब अलर्ट बिल भी, यानी एक कानून भी पास किया गया जिनसी इस्तेहसाल को रोकने के लिए। लेकिन वो जब इस तरह के वाक़यात को सुनते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं। पीर महल के लोगों से बात करेंगे, मकामी DPO साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई की गई। शहजाद राय साहब से, जो कि पाकिस्तान में तालीम के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे, और मुख्तलिफ लोगों से बात करके हम हल जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों को बिलखुसूस महफूज बनाया जा सकता है बच्चों और बच्चियों के लिए। एंड अगेन आपको दिखाएंगे कि गुज़श्ता हफ्ते के प्रोग्राम के बाद अब तक एक हफ्ते में क्या कार्रवाई हुई मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ। 13 साल की बच्ची के साथ जो आप कर रहे थे उसकी सजा का कुछ है अंदाजा? से तो उस्ताद कहते हुए शर्म आती है। नहीं करें, ये नहीं करें, ये पीर महल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तालिबात से जिनसी हिरासानी का मामला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महर आफ्ताब, DEO गुलजार अहमद और डिप्टी DEO तारिक महमूद को भी ओहदों से हटा दिया गया। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम ने जिनसी हिरासानी के मामले को उठाया था। और अब आपको लिए चलते हैं एक बार फिर पीर महल, जहां गुज़श्ता हफ्ते टीम सरेआम मौजूद थी, और वहां जिनसी इस्तेहसाल करने वाले असातिज़ा के खिलाफ टीम सरेआम ने पुलिस के हमरा, महकमा तालीम के अफसरान के हमरा कार्रवाई अमल में लाई। अब हम ज़रा वहाँ के वकला से, वहाँ सहाफ़ियों से, DPO पीर महल से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोग, मकामी सहाफ़ी, मकामी वकला, अगेन मकामी पुलिस अफसरान, मकामी असातिज़ा इस वाक़े के हवाले से जो टीम सरेआम ने ब्रेक किया, टीम सरेआम मंज़िल-ए-आम पर लेकर आई, क्या सोचते हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के हवाले से सरेआम के उनके क्या तासुरात हैं। स्कूलों में जहाँ पे तालीम के लिए एक मुक़द्दस फ़र्ज़ के लिए बच्चियाँ आती हैं और उस्ताद भी आते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का एक घिनौना कोई काम किया जाए तो इसको देख के बहुत अफसोस हुआ, और वाकई में काबिल मज़म्मत है ये वाक़या बहुत ज़्यादा। हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अवेयरनेस मिलती है हमें, बहुत सी बातों का हमें पता चलता है जो कि जिससे हम नाइलम थे। मैं तो उसको देख ही नहीं सकी, थोड़ा सा मैंने जैसे ही देखा ना तो वो बहुत दिल ख़राब हुआ। जिन जिनसी बेड़ियों को बेनकाब किया है इकरार साहब ने अपने प्रोग्राम के थ्रू, हमारे बच्चों के वो उस्ताद थे। हमारे जज्बात तो यही थे कि दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सहाफ़ी होने के नाते सबसे पहले तो मैं सहाफ़त के अलमबरदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ टीम सरेआम को, कि जिन्होंने उस्ताद के लिबादे में छुपे हुए उस भेड़िए को बेनकाब किया, कि ऐसे मुजरम को जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जो हैं
وہ محفوظ رہ سکیں۔ یہ جو سریام نے پروگرام کیا ہے اس کے بعد لوگوں کا تانتا بد گیا اور اے آر وائی ٹیم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ان درندہ صفت استادوں کو کیا قانون سزا دے پائے گا یا کچھ عرصے بعد ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ ہم نے گرفتاری کے بعد ان کو ریمانڈ لیا، ریمانڈ کے دوران جتنے بھی تفتیش سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جن میں ان کا پوٹینسی ٹیسٹ ہونا تھا اور وہ جو بچی تھی اس کا میڈیکل ٹیسٹ اور ڈاکٹر کے سامنے بیان تھا وہ بھی عمل میں لایا ہے، اور آج کی تازہ ترین جو تفتیش کے مطابق اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان ملزمان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ ٹیم سریام کے اس تہلکہ خیز آپریشن کے حوالے سے مراد راز صاحب وہ پہلی حکومتی یا انتظامی شخصیت تھے جنہیں ٹیم سریام نے اعتماد میں لیا۔ تمام تر ثبوت، ویڈیو ریکارڈنگز جو ان اساتذہ کی جنسی بے راہ روی اور جنسی استحصال کے حوالے سے ٹیم سریام نے ریکارڈ کیے تھے وہ ہم نے مراد راز صاحب کو دکھائے۔ انہیں بتایا کہ پیر محل میں پرائمری اسکول کے اندر اس طرح سے بچیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے اور کسی اور کی جانب سے نہیں، ان کے اپنے اساتذہ کی جانب سے بدقسمتی سے۔ مراد راز صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک وزیر کی حیثیت سے تو ہم بات کریں گے آپ سے بعد میں، لیکن ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ تک جب ہم نے یہ ثبوت پہنچائے کہ اس طرح سے ایک پرائمری اسکول میں 12 سال کی بچیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، تو ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے آپ کے کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے، آپ نے کیا فیل کیا ان تمام ثبوتوں کو دیکھ کر؟ دیکھیں، میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کے جذبات اس وقت ہوتے ہیں اس پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بچوں کے ساتھ یہ سنتے ہیں اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہوئی ہیں تو یہ ایک جانور ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے جو اس طرح کی حرکت کرے۔ اس وقت بڑی اچھی بات یہ ہے کہ میرے سامنے یہ آدمی نہیں تھا، میرے سامنے ہوتا تو اس وقت پتہ نہیں کیا حالات ہونے تھے، کیونکہ ایسے انسان کو، جو کہ انسان میں پھر نہیں کہہ رہا، یہ اس جانور کو کسی قیمت پہ بھی بخشنا نہیں چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ذرا رائے سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کے خیال میں اسٹنگ آپریشن کہ ٹیم سریام نے ان کے خلاف جو ثبوت حاصل کیے، جس طرح سے کارروائی کی ان کے خلاف، جس طرح سے آپ کو اپروچ کیا، میں چاہوں گا کہ اس اسٹنگ آپریشن کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ٹیم سریام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئی تھنک انہوں نے جو یہ آپریشن کیا یہ سب کچھ زبردست تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آف آل تھنگس یہ چیزیں پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، مجھے اس پہ سخت افسوس ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ لگتا اور ہمیں میڈیا کے تھرو پتہ لگتا ہے۔ جو بھی اس کے لیے کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی، میں تو ہر ایکسٹریم پہ جانے کے لیے تیار ہوں کہ اس قسم کی چیزیں نہ کبھی چھپائی جائیں گی میرے ہوتے ہوئے، نہ کبھی دبائی جائیں گی۔ جو بھی غلطی ہوگی اس کو ماننا چاہیے اور سامنے لے کے آنا چاہیے تاکہ ان چیزوں کے اندر بہتری آئے۔ اب تک کیا کیا کارروائی ہوئی ہے، اگر آپ پلیز شیئر کر سکیں ہمارے دیکھنے والوں سے، اور کس کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا کہ بس نچلے لوگوں کو ہی قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے، اور اوپر کے لوگ، جو کہ ہماری معلومات بھی ہیں اور ہمیں بعد میں بھی یہ علم ہوا کہ تحقیقات میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جن بچیوں کا استحصال کیا جا رہا تھا اس پرائمری اسکول کے اندر، اس کی اطلاعات پہلے سے مقامی جو انتظامی عہدیدار ہیں محکمہ تعلیم کے، ان کو اس بات کا علم تھا پہلے سے، لیکن کوئی کارروائی بدقسمتی سے نہیں کی گئی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آبویسلی وہ ٹیچر جس نے یہ جانور انسان ہے، جانور ہے، انسان تو کہیں سے بھی نہیں ہے، جانور ہے تو اس کو یہ تو جیل میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں کے CEO ہیں مہر آفتاب صاحب، ان کو ہم نے وہاں سے نکال دیا، جو وہاں پہ چیف تھے ہمارے۔ اس کے بعد ہم نے جو وہاں پہ DEO ہیں ہمارے گلزار احمد صاحب، ان کو بھی وہاں سے ہم نے فارغ کر دیا، اور جو ڈپٹی DEO طارق محمود صاحب ہیں ان کو بھی فارغ کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کے اوپر اور آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے دیکھنا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اور اگر لا علم بیٹھے ہیں آپ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ نیچے ہو رہا ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ کو اس پوزیشن پہ ہونا نہیں چاہیے۔ سر، یہ بھی پنجاب کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے ذرا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ تو ظاہر ایک واقعہ ہے جو منظر عام پر آ گیا، ٹیم سریام اس کو ثبوتوں کے ساتھ برسرعام لے آئی۔ اب آئندہ ایسا نہ ہو، یا باقی اسکولوں میں جہاں ایسا کچھ ہو رہا تھا اس کو روکا جا سکے، اس سلسلے میں کیا آپ کے ذہن میں کیا پالیسی ہے، کیا لاہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے، کیا منصوبہ بندی اختیار کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی دفعہ ہم نا ہراسمنٹ کا لا لے کر آ رہے ہیں،
یہ آج تک کبھی ہوا نہیں کہ اسٹوڈنٹس کو پروٹیکشن کبھی اسکولوں میں نہیں ملی. جس طرح جاب پلیس پہ لوگوں کو ملتی ہے, ورک پلیس پہ ملتی ہے, اس طرح کے لاز بنے ہوئے ہیں. اسکول کے لیے کبھی کوئی لا نہیں بنا تھا. تو کل ہی ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں سب کمیٹی جو ہے لیجسلیشن کی, کیبنٹ کی, اس کے اندر وہ لا ہم نے ڈپارٹمنٹ سے وہاں بھجوا دیا ہوتا. کل اس پہ میٹنگ ہوئی ہے, پرائیویٹ سکولز والے بھی بیٹھے ہیں, ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں, اور اس پہ اگریمنٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیبنٹ میں جائے گا اور پھر اسمبلی میں جائے گا. یہ آپ دیکھنا کہ ہراسمنٹ لا جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو پوری پروٹیکشن دے گا. اگین سر, یہ ایک وزیر تعلیم کی حیثیت سے, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر تعلیم کی حیثیت سے میں چاہوں گا کہ آپ والدین سے بھی مخاطب ہوں, ان سے بھی بات کریں. اینڈ اگین انہیں یہ اعتماد دلانا بہت ضروری ہے کہ وہ سٹیپس لیے جائیں گے, وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے کہ جن کے ذریعے خاص طور پر بچیوں کے اسکول جانے کے حوالے سے والدین فکر مند نہ ہوں. آپ ذرا اگر والدین کو بھی مخاطب کر کے کچھ بات کر سکیں پلیز. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, میرے والدین کے لیے یہ میسج ہے, پیغام ہے کہ بالکل بھی نہ گھبرائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, آپ سیدھا میرے پاس آئیں, آپ کسی اور کے پاس نہ جائیں, آپ سیدھا میرے پاس آئیں اور مجھے بتائیں. کوئی اور ایکشن لے یا نہ لے, میں تو ایکشن لوں گا, اور جو ایکشن نہیں لے گا میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اینڈ اگین سر, اس پلیٹ فارم کے, اس پروگرام کے توسط سے اور آپ سے بات چیت کے اس رابطے کے توسط سے میں یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مخلوط تعلیم پر کوئی سوال اٹھایا جائے, یا یہ کہ مرد اساتذہ کی تعیناتی کہاں ہونی چاہیے کہاں نہیں ہونی چاہیے. آئی مین یہ سیکنڈری ثانوی باتیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ کہ قانون کی عملداری اس طرح سے ہو کہ لوگوں کو خوف ہو کہ اس طرح کا کوئی قدم ہم نے نہیں اٹھانا. ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں بچیاں محفوظ تصور کریں خود کو. دیکھیں میں تو بالکل چاہتا ہوں کہ ایسی چیز ہونی چاہیے. اس پہ ڈیفرنٹ چیزوں پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ کن ٹیچرز کو کہاں پہ رکھا جائے یا موو کیا جائے, کہ اگر فیمیل ٹیچرز کو موو کر دیا جائے فیمیل سکولز کے اندر, اور چھوٹی کلاسز کی طرف بھی. ان ڈفرینٹ آپشنز پہ کام ہو رہا ہے اس وقت. میری تو پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنی ٹرم ہم ختم کرنے سے پہلے یہ جو اس قسم کے مسائل ہیں, ٹیچرز کو کہاں پہ, کن ٹیچرز کو کہاں پہ ہونا چاہیے, وہ والے ہم ضرور ختم کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری پوری کوشش ہے. ونس اگین آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت پرومپٹلی, بہت فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا ٹیم سریام کے ثبوتوں پر بھی, اور اب تک جو کارروائی آپ کی جانب سے, محکمہ تعلیم کی جانب سے عمل میں لائی گئی. تھینک یو. آج کے اس فالو اپ پروگرام میں ٹیم سریام کوشش یہ کر رہی ہے کہ ایک ایسا ایشو کہ جس نے مجھے ایک باپ کے طور پر بہت متاثر کیا, بہت رنجیدہ کیا, بہت فکر مند کر دیا, اور یقیناً بہت سارے والدین پریشان ہوئے اس حوالے سے, اور یہ جان کر کہ اسکولوں کے اندر اساتذہ کی جانب سے ہی اگر استحصال کیا جائے گا بچوں یا بچیوں کا, تو پھر ظاہر ہے آپ کس پر اعتماد کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے شہزاد روئے صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا. آپ سب جانتے ہیں تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں بہت خدمات ہیں. بطور سنگر تو انہوں نے اپنا نام منوایا ہے, لیکن اب تعلیم کے فروغ کے لیے بھی بہت کردار ادا کر رہے ہیں, اور میری بہت ساری دعائیں, بڑی نیک تمنائیں ان کے لیے. شہزاد روئے صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد روئے صاحب, تھینک یو سو ویری مچ اگین آپ کے علم میں لانے کے لیے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ پروگرام نشر کیا تھا, بہت جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مقامی طور پر جو عہدیداران تھے محکمہ تعلیم کے, ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا. جتنے بھی لوگ ملوث تھے, جو بھی لوگ ان کی سرپرستی کر رہے تھے پرائمری اسکول کی بچیوں کے استحصال میں, انہیں گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. سو اس حوالے سے ہم مطمئن ہیں کہ کم سے کم محکمہ تعلیم ایکٹیو ضرور ہوا اس واقعے کو رپورٹ کرنے کے بعد. لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بھی خبر جو بچوں یا بچیوں کے استحصال کے حوالے سے, بالخصوص جنسی استحصال کے حوالے سے جب آپ تک پہنچتی ہے, تو ایک عام شہری کی حیثیت سے, ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے وہ خبر آپ کو کتنا یا کس طرح سے متاثر کرتی ہے؟ دیکھیں, ان باتوں کا اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے بیکاز 2011 میں جو ہماری آرگنائزیشن تھی زندگی ٹرسٹ, وی ور دی فرسٹ ون جنہوں نے سرکاری اسکولوں کے اندر LSB پڑھانا شروع کیا تھا کہ بچوں کو سیکشل ابیوز سے کیسے بچایا جائے ان بچوں کو, اور یہ پورا ایک کریکولم نے انٹروڈیوس کیا. اب تو سارے پاکستان کے اندر یہ جانا شروع ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک اسکولوں کے اندر گیا نہیں ہے یہ. تو سب سے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے بیکاز کم سے کم اگر آپ نے بچوں کو اویئر کرنا شروع کریں کہ اگر اس کا استاد, اس کا بڑا بھائی, اس کا ماموں, کوئی باہر کا کوئی بھی کرے تو اس کے پاس وہ بیکاز وہ ڈر جاتا ہے,
تو بتائے گا کیسے؟ تو یہی LSB سکھاتا ہے. تو ابھی تک ہماری حکومت نے پروونشل ہو یا جو بھی, انہوں نے پورے طریقے سے LSB کو ابھی تک اپنی کتابوں کا پارٹ نہیں بنایا. یہ تو سر عام کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے جا کے اتنی زبردست چیز کی ہے. تو بہت ہی افسوسناک ہے. آئی ہوپ کہ سر عام اس بات کو بھی اٹھائے کہ یہ جو پڑھانا ہے, یہ جو انٹروڈیوس ہو گیا تمام اسکولوں کے اندر پاکستان میں, وہ کیوں نہیں ابھی تک کتابوں کے اندر آیا ہے. آپ سے جاننا ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان جیسے ایک معاشرے میں جہاں ہر دوسرے روز ہم بچوں یا بچیوں کے جنسی استحصال کی یا ان سے جنسی زیادتی کی خبریں سنتے ہیں, یہ ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ جہاں بچیاں بالخصوص جنسی ہراسگی سے محفوظ رہیں پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر؟ بالکل, آپ یہی بات میں آپ سے بھی شیئر کر رہا تھا کہ اس کریکولم کو کہتے ہیں LSBE, لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن لرننگ. اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر بچہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہا ہے اور اگر وہ چھوٹا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی اس کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کو ان کے ماں باپ یا کسی بڑے کے جو ان کا جو گارڈین ہو اس کے بغیر وہ ٹچ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اس کے باڈی رائٹس, اس کی باڈی ہائیجین, یہ تمام چیزیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. رائٹ آف ڈگنیٹی, یہ تمام چیزیں اسکولوں میں پڑھانے کے لیے زندگی ٹرسٹ انٹروڈیوس کرا چکا ہوا ہے. آہنگ کا کریکولم تھا جو کہ آ گیا ہوا ہے, سندھ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, پنجاب میں کمیٹی بنی, بلوچستان کے اندر ایکسیپٹنس ہو گئی ہے, KPK کا مجھے اندازہ نہیں ہے, شاید بہت کچھ نہیں ہوا ابھی تک وہاں پر, لیکن ابھی تک یہ کتابوں کے اندر نہیں آیا, حالانکہ سب نے اگری کر لیا ہے. تو آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسکولوں میں اب یہ کتابوں میں آنا شروع ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, یہ شہزاد راشد صاحب, یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ عام طور پر ہم بڑا سہل حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت وہ کہتے ہیں نا جلدی والا کوئی نسخہ مل جائے بس کسی بھی مسئلے کا. تو کوئی بھی مسئلہ جب سطح پر ابھر کر سامنے آتا ہے تو ہم پاکستانی معاشرے کے اندر ایک ایسی بحث دیکھتے ہیں کہ جس سے بس فوری طور پر اس مسئلے کا حل ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آسان والا حل. مثلاً اس جو پیر محل کا ہم نے واقعہ ٹیم سریام نے گزشتہ ہفتے جس کو بریک کیا جس سٹوری کو, لیکن بحث یہ شروع ہو گئی کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے, یا مرد اساتذہ کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے, یا سرے سے ہی بچیوں کو اسکول نہ بھیجنے کی بات بھی ہم نے دیکھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر. تو اب اگر اس پر یہ حل ہے تو پھر تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اس لیے کہ بچے بھی اس معاشرے کے اندر محفوظ نہیں ہیں. پھر تو نہ بچوں کو اسکول بھیجیں نہ بچیوں کو اسکول بھیجیں. تو یہ ذرا میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے. دیکھیں, یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں, بلکہ ہمارے ملک میں نہیں اور بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے, بلکہ ماڈرن ورلڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کہ ماڈرن ورلڈ میں تو آئی تھنک لاز اس حساب سے چینج ہو گئے ہیں کہ جب ریپ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, تم کیوں باہر نکلی, تم کیوں گئی. کسی بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب بچی کے ساتھ ہو تو بچوں کے ساتھ نہ پڑھائیں, حالانکہ تو آپ ایز یو سیڈ کہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو سلوشنز ہوتے ہیں یہ کبھی بھی معاشرے کو ٹھیک نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بولنے کی آزادی, بات کرنے کی آزادی, باہر نکلنے کی آزادی, یہ جو لوگوں کو آپ کم سے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کو ایجوکیشن بھی ختم کر دیں, جب تک یہ جہاں جہاں کو ایجوکیشن, اس پہ انف ریسرچ اویلیبل ہے کہ جب کو ایجوکیشن آپ ختم کرتے ہیں تو مردوں کے لیے لڑکیاں اور لڑکیوں کے لیے عورت ایک ایلین مخلوق بن جاتے ہیں. جب وہ ساتھ پڑھتے ہیں, ساتھ کام کرتے ہیں, کو ایگزسٹ کرتے ہیں, تو ایک دوسرے کی عزت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں. تو یہ بالکل ہی واہیات بات ہے کہ اگر بچی کے ساتھ ہوا ہے تو بچے کے اسکول میں نہ رکھیں. ہم اس طرح کے سولوشن ڈھونڈنے کی وجہ سے ہی آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ اتنے خطرناک واقعہ ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہم جس نے کیا ہوتا ہے اس کو پکڑنے کی, بلیم کرنے کی بجائے ہم جس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم نے اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھا. لیکن اب یہ اویئرنیس آہستہ آہستہ آ رہی ہے, اور آئی ہوپ آپ کے پروگرام کے تھرو اور بھی لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ شہزاد رائے صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اس اہم موضوع کے حوالے سے بات کی. اگین یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے, اس لیے کہ اب یہ تعلیم سے جڑا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے بچوں یا بچیوں کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو. ہر وہ رکاوٹ جو کہ بچوں یا بچیوں کی تعلیم میں آ سکتی ہے ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے, اور کر رہے ہیں, ہم نے کی بھی, اور اس کے حل کی بھی کوشش کریں گے, اس کے حل کے تجاویز بھی کوشش کریں گے کہ اسی پلیٹ فارم سے لوگوں تک اور متعلقہ محکموں تک پہنچیں. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے, آپ کی تجاویز کے لیے اور آپ کی بات چیت کے لیے. خواتین حضرات, پاکستان میں معصوم بچوں یا بچیوں کے جنسی استحصال کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے گی یا جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک نام جس پر پوری قوم دل گرفتہ ہوئی, جس پر پوری قوم رنجیدہ ہوئی, وہ سامنے آتا ہے. وہ نام ہے زینب کا نام, قصور کی ننھی زینب, جس پر ظلم ڈھایا گیا اور ظلم ڈھانے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا.
ان کے والدین نے بچی کے گزر جانے کے بعد بہت کوششیں کی، بہت ایفرٹس کیں، اور وہ اس حوالے سے شعور اور آگہی کے لیے ایک علامت کے طور پر ابھرے۔ زینب کا کیس بھی ایک مثال ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کس طرح سے پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین مقدمہ چلا کر ایک بھیڑیے کو، ایک درندے کو، ایک وحشی انسان کو اس کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے زینب کے والد سے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے جو پروگرام کیا کہ وہ اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، اور بالخصوص اب اس وقت پاکستان کے اندر جبکہ قانون کا نام بھی ان کی پیاری بیٹی کے نام پر ہے، زینب الرٹ بل ہے، جو کہ جنسی درندگی کے حوالے سے پاکستان کے اندر نافذ کیا گیا ہے، کتنا مطمئن ہیں وہ اس قانون کے حوالے سے، اس قانون کی عملداری کے حوالے سے؟ ہمارے ساتھ زینب کے والد موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی بچے یا بچی کے ساتھ ہونے والی جنسی درندگی کی کوئی خبر سنتے ہیں تو آپ پر کیا بیتتی ہے ایک ایسی بیٹی کے والد کے طور پر جو خود بھی ایک جنسی بھیڑیے کی درندگی کا شکار ہو؟ جی بالکل جی، یہ تو ایسا غم ہے کہ زینب کو ہم سے بچھڑے مطلب اس کی شہادت کو آج تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے جو اس کی یادیں ہیں یا جو وہ ایسا ایک دردناک واقعہ ہے کہ وہ آج بھی ہمارے لیے ایسی ہے جیسے آج ہوا ہے۔ ایک تو وہ ایسا واقعہ ہے کہ وہ غم اور تکلیف نہ بھولنے والا۔ دوسرا یہ جو روزانہ ہمارے ملک میں پاکستان میں بچوں کے ساتھ اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، رپورٹ میڈیا پر بھی آ رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا پر بھی وہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی جو ہے نا وہ سارے وہ اپنی زینب بھی یاد آتی ہے، اور ان کی تکلیف چونکہ ہم اس تکلیف سے گزرے ہیں یا بلکہ گزر رہے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اب ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بیچارے اس ہمارے جو ہے نا ہمارا جو دکھ یا تکلیف ہمارے ساتھ اس میں برابر کے وہ بھی شریک ہو گئے ہیں۔ مجھے ہر بیٹی میں اپنی زینب نظر آتی ہے، تو میں پوری جدوجہد کر رہا ہوں پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے بھی ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ میری یہ آواز آگے تک اوپر تک پہنچا رہے ہیں، اور کچھ ان باتوں پر کافی حد تک کچھ بہتری مطلب قوانین بھی بڑھ رہے ہیں بچوں کو تحفظ کے ان کے تحفظ کے لیے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو گزشتہ ہفتے کا پروگرام تھا سرعام کا، جس میں ہم نے یہ دکھایا کہ ایک پرائمری اسکول کے اندر معصوم بچیوں کو استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ان کے اپنے نام نہاد بدبخت اساتذہ کی جانب سے، یہ پروگرام اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو ذرا بتائیے گا کہ اس پروگرام کے بعد آپ پر کیا بیتی ہے؟ اور بھی زیادہ تکلیف دہ خبر ہے اس لحاظ سے کہ جو ہمارے معاشرے کے ہمارے معمار ہیں، جنہوں نے اس معاشرے کو تعمیر کرنا ہے، جنہوں نے اس ہمارے بچوں کو ہماری نسل کو اچھی تربیت کرنی ہے، اگر وہ بذات خود ہی ایسے گناؤنے جرائم میں ملوث ہو گئے تو یہ دیکھیں کہ بحیثیت قوم ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہماری قوم کو بجائے یہ سنوارنے کے یہ لوگ ان کو بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جاننا آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ جنسی درندگی کے واقعات نہیں رک رہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہے، ہم پے در پے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اگر سوشل میڈیا پر آپ اس طرح کے کسی بھی واقعے کے نیچے کامنٹس یا باقی تاثرات دیکھیں، کہ میڈیا اس کا ذمہ دار ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی ظاہر ہے ویسے تو انکلوڈیڈ ہے، لیکن میں صرف نیوز چینلز کو چاہ رہا تھا کہ صرف ان پر یہ ملبہ نہ آ جائے، تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری یعنی بطور مجموعی میڈیا کو ذمہ دار لوگ گردانتے ہیں اس جنسی بے راہ روی کا، جس کے نتیجے میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ عام آدمی کا یہ تاثر درست ہے؟ بہت سارے لوگوں کا نہیں، لیکن جتنے بھی لوگوں کا یہ تاثر ہے، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو جنسی تشدد کے واقعات پاکستان میں اب اس نوعیت کے ہو رہے ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں ہو رہے ہیں، ایسا ماضی میں کبھی نہیں رہا ہے؟ چونکہ ماضی میں اتنا ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا، جو یقینی طور پہ کسی حد تک ذمہ دار ہے اس جو سانحات اور اس طرح کے واقعات ہیں، اس میں جو یعنی نمبر آف کیسز جو بڑھ گیا ہے۔ لیکن بہرحال سوسائٹی جو ہے ایز اے ہول اس کی ذمہ دار ہے، ہم سارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت میں جواب دہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک جتنی جلدی کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور میں اس اعتبار سے بہت کریڈٹ دینا چاہوں گا ARY کو، جس نے جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں، آپ کی خاص طور سے جو اقرار الحسن کی ٹیم ہے اور سرعام کا پروگرام جو ہے،
یہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا ہے پاکستان کے اندر. ایوری بڈی کا پرسنل ایک جس کو کانٹیکٹ کہتے ہیں نا، جو کہ بہت ہی مشکل سے اسٹیبلش ہوتا ہے. اس پوری ٹیم کا ایک کانٹیکٹ لیول جو ہے بڑا ہائی پروفائل ہے، اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے نہ صرف یہ نشاندہی کر رہے ہیں اس سوشل ایولز کی، جس طرح سے اس کے تدارک میں وہ معاون و ممدوح ہو رہے ہیں، اس سے میرے خیال سے سوسائٹی سے اس لعنت کے خاتمے میں یقینی طور پہ بہت بھرپور مدد ملے گی. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. بڑی نوازش، آپ نے ٹائم بھی نکالا اور ہماری رہنمائی بھی کی. سالم بھائی السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. ایک تو آپ کی خدمات کے لیے بھی، آپ کے وقت کے لیے بھی. خرابی ہے کہاں آپ کے خیال میں؟ یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ آپ اپنے طور پر ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پر ایفرٹ کرتے ہیں، آپ اور ہم سب مل کر بھی ایفرٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت جتنے بھی لوگ جو آواز اٹھا سکتا ہے اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، چاہے اگین سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک پورا ہم ہنگامہ خیزی بھی دیکھتے ہیں. خرابی بتائیے کہاں ہے آپ کے خیال میں، اور اگین اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اقرار بھائی اور ہم نے واقعی بہت سارے کیسز کیے، اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جہاں میں کھڑا ہوں اس کے لیے تو میں گواہی ہر طریقے سے دے سکتا ہوں کہ 70 اور 80% نہیں کہا جا سکتا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ 100% حقیقت ہوتی ہے، اور وہ 100% 1000 میں سے 100% کیا جاتا ہے، کیونکہ جو 900% ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا. کیا کیا کچھ ہم نے دیکھا، کیا کیا کچھ ہم نے سہا، کس طریقے سے اپنے آپ کو روکا. مقصد ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم کس طریقے سے اس وقت برداشت کرتے تھے، یہ تو پھر اللہ ہی ہمت دیتا تھا. ورنہ میرا خیال ہے کہ جو ایک لفظ ہے قانون ہاتھ میں لینا، نہ جانے ہم تو کیا کیا کچھ کر چکے ہوتے. جی بالکل ٹھیک ہے سالم بھائی. اور اگین لوگوں کے دیکھنے کے لیے کہ مروہ جو بچی کراچی کی حالیہ ہم نے دیکھا کہ اس استحصال کا شکار ہوئی، اس درندگی کا انسان کے اندر موجود اس وحشی پن کا شکار ہوئی، اس کی فیملی بھی سالم بھائی کے ساتھ موجود ہے. سالم بھائی آپ ہی سے میں درخواست کروں گا کہ پلیز اگر آپ ان سے بات کر کے یہ بتا سکیں گے کہ کیا کارروائی ہوئی اب تک ملزم کے خلاف یا اس بھیڑیے کے خلاف. جی ضرور، میرے ساتھ فیملی بیٹھی ہے، ماروہ کے دادا اور والد بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوا، کیا ماروہ کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جان یہ بات ہوا کہ پہلے تو جب وہ لاپتہ ہوا ہے تو ہم لوگ بہت پریشان تھے، اور ادھر ادھر گھما پھرا، اس کے پیچھے درخواست FIR کٹوایا، مگر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی 2 دن میں. جب 2 دن بعد دوسری رات کو جو ہے نا لاش مل گیا، اس کے بعد جو ہے نا پولیس والا آیا، اور پھر عوام نے روڈ بلاک کیا اور دھرنا دیا اور احتجاج کیا. اس کے بعد جو ہے نا پولیس آیا. پہلے تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا، پھر عوام ہمارا ساتھ کٹا کر کے روڈ کو بند کر دیا. بولتے جب تک ہم روڈ نہیں کھولیں گے، جب تک ہمارا قاتل ہمارا ہاتھ میں نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد پولیس والے نے جو ہے نا کارروائی کیا، اور ادھر ادھر جو ہے نا ٹیسٹ کیا، چھاپے مارا ہے، اور اس کا قاتل جو ہے نا پکڑ لیا. ابھی تک اس کے تحت جو ہے نا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ 6واں مہینہ جو ہے نا چالو ہو گیا، ابھی تک وہ جیل میں ہے، اور ابھی تک اس کے ساتھ کوئی فیصلہ، کوئی رزلٹ نہیں آیا اس کا. ضیاء آوان ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ سے جو بات ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ کیا کوئی قانون کے اندر ایسا سقم موجود ہے یا خرابی یا خامی یا کمزوری موجود ہے کہ جس کی بنا پہ اس معاشرے کے اندر ہم خوف پیدا نہیں کر پا رہے لوگوں کے دلوں کے اندر، ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو کہ اس طرح کی درندگی کرتے ہیں معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ؟ کیا کمزوری ہے قانون میں کہ قانون کا خوف ہم معاشرے کے اندر پیدا نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جو ہمارے لاز ہیں پاکستان میں چائلڈ سیکچول ابیوز پہ، چائلڈ ابیوز پہ، ریپ کے حوالے سے بچوں کے اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، یا آپ یہ بات کریں کہ جو اسکولوں میں کارپورل پنشمنٹس ہیں، کیونکہ جو کیس سٹڈی ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ کارپورل پنشمنٹ بھی ہے جو آج تک پراپرلی ایڈریس نہیں ہوئی ہے. گو کہ گورنمنٹ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ لا بنایا، اور بہت سارے لاز بنائے ہوئے. یس بہت سارے لاز پاکستان میں موجود ہیں. ہر گورنمنٹ نے اس کا تمغہ اپنے اس پہ لگایا ہے کہ ہم نے اتنے لاز بنائے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سارے لاز کتابوں میں، اس کا پریکٹیکل
लाइफ से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे लॉज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। खुदारा हमें कोई और लॉ की ज़रूरत नहीं है। आप लॉ ना बनाएं, लेकिन सोसाइटी को एतमाद में लें कि वो जो लॉ आपने बनाए हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे और उसको किस तरह से। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। ज़ैनब का जो केस था वो बहुत इम्पॉर्टेंट केस था और ज़ैनब अलर्ट पे आपने लॉ भी बना दिया, लेकिन सिंध में, बलूचिस्तान में या केपी में अभी तक आपके पास फोरेंसिक लैब नहीं है। ज़िया अमान साहब, ये मुझे बताइएगा ज़रा कि क्या कोई आदाद शुमार दस्तयाब हैं कि कितने केसेस में या कितने फ़ीसद केसेस में जो जिनसी ज़्यादती के केसेस हैं हमारी अदालतों से सज़ा मिलती है मुल्ज़िमान को? देखें, जहाँ तक आदाद शुमार की बात है वो तो सैकड़ों में। हमारे पास तो चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती, क्योंकि हमारी सोसाइटी फ्यूडल ट्राइबल माइंडसेट के साथ मौजूद है, जहाँ पे लोग अपने बच्चियों की केसेस को कोर्ट में लाना, बच्चों के केस को भी। और ये आपको सुन के हैरत होगी कि जितने ही लड़कियों के रेप केस हैं, इतने ही लड़कों के सोडोमी के केसेस भी। ये हमारी रिसर्च बताती है। हमारे पास जो डेटा 2017 तक हमने जमा किया, कोई 17 साल तक हम डेटा जमा करते रहे, हमें पता चला, पहली दफ़ा पता चला मुझे जब हमने जमा किया कि भाई लड़के भी उतने ही जो है ना वो नाजुक सिचुएशन में जो लड़कियां हैं। सर बस आखिर में ज़रा बता दीजिएगा कि आपकी क्या तजावीज़ हैं कि हुकूमती तौर पर, अदालती तौर पर, कानूनी तौर पर वो क्या इक़दामात किए जा सकते हैं कि जिनसे हम, आप, ये मुआशरा अपने बच्चों और बच्चियों की इज़्ज़तें भी महफूज बना सके और उनकी ज़िंदगियाँ भी महफूज कर सकें? देखिए, बेसिकली व्हाट वी नीड इज़ कि आप कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करते हैं। आप MNA, MPA, काउंसलर, UC काउंसलर, वहाँ की कोई सिविल सोसाइटी, उनको कैसे इन्वॉल्व करते हैं, फैमिलीज़ को कैसे इन्वॉल्व करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे लॉ और क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम में जो फोरेंसिक के हवाले से जो चीज़ें हैं वो क्लैश ना करें। ज़िया अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपकी इस कीमती कानूनी राय के लिए जो आपने हमसे शेयर की। थैंक यू सो मच। और अब जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उस शख्सियत ने सोशल मीडिया पर बहुत तवज्जो हासिल की, बहुत सल्यूट किया गया उन्हें, बहुत सलाम पेश किया गया उन्हें हालिया दिनों में। मोहम्मद बख्श साहब, जो कि कश्मोर पुलिस के अहलकार हैं, और एक नन्ही बच्ची, एक 4 साल की बच्ची जिसे कश्मोर के अंदर जिनसी जुल्म का निशाना बनाया गया, जिसकी वालिदा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया मुबैना तौर पर, उस बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए ये रिपोर्ट हुआ कि मोहम्मद बख्श साहब ने अपनी बेटी को भिजवाया उन दरिंदों के उस इहाते में जहाँ ये जुल्म किया जा रहा था और फिर अल्टीमेटली उनको गिरफ़्तार किया। मोहम्मद बख्श साहब, एक तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी, जिस तरह से आपने इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई ख़ास तौर पर। लेकिन इस केस के हवाले से ज़रा बताइएगा, बहुत ज़्यादा जगह नहीं पा सका ये। तबस्सुम बीबी आई थी 31 तारीख को मेरे थाने पे। ये भाई क्या बात है? उसने बोला कि भाई मेरी बच्ची छीनी गई हुई है, मेरे साथ ज़्यादती की हुई है, और वो जो है दूर बैठे हैं, मुझे पता नहीं, ना इसकी जगह का पता है, ना कोई इल्म है, एरिया का पता है मुझे। तो मैंने बोला कोई और चीज़ है आपके पास? बोले ये 2 नंबर हैं। मैंने वो नंबर ट्राई करने के लिए गया तो नंबर बंद थे। मैंने उसको बोला कि भाई आप कल आ जाएं या कहीं पे ठहरें। उसने बोला भाई मेरे पास तो जगह भी नहीं है, मैं तो कराची के रहने वाले हूँ, यहाँ मुझे जान पहचान वाला भी नहीं है, ना मुझे घर है ना कुछ भी है, मैं लावारस हूँ। तो मैंने बोला अगर तुम लावारस हो तो अगर बुरा ना माने तो मैं आपको घर लेके चलता हूँ, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, आप हमारी बहन हैं। जैसे नंबर खैरुल्लाह ने खोला दिया, मैंने बोला इससे बात करो, तो उसने फ़ौरन लड़की से बात करवाई, छोटी बच्ची से, आलिशा से बात करवाई। तो वो रो रही थी, इतना रो रही थी, मम्मा जल्दी आओ, मैं तो मर रही हूँ, एक तो मुझे बुखार है, दूसरा ये बड़ा जुल्म कर। जब जुल्म का नाम लिया तो उसने उसमें मुंह पे हाथ दिया उसने कि अगर आप मुझे दूसरी औरत ला के नहीं दोगी तो मैं तेरी बच्ची को ही मार दूंगा, तेरे को भी आके कराची में तेरा गला घोट दूंगा। 2 दिन मैंने उसको बीवी से बात कराई, रफ़ीक को। वो मेरी बीवी के झांसे में नहीं आया। उससे पूछ रहा था आपकी उम्र एज क्या है? उसने बोला मेरी उम्र 22 साल है। जब उसने 22 साल बोला था और स्मार्ट बोला था तो मैंने फिर बच्ची को इस्तेमाल किया। मैंने बोला अभी ये ऐसे झांसे में नहीं आ रहा है। मैंने अपनी बेटी को बोला आप खुद इससे बात करें। तो उसने फ़ौरन बोला आप
हमारे पास आओगी, नौकरी करोगी? मेरी बेटी ने बोला हाँ मैं नौकरी करूँगी। बेटी ने मुझे बोला कि बाबा बोल रहा है कहाँ पहुँचे हो? तो मैंने उसको बोला कि तुम आप बोलो कि मैं मरीज़ ट्रांसपोर्ट के साथ होटल है उसमें मैं पहुँचा हूँ, होटल में बैठी हूँ। जैसे वो अंदर सिटी पार्क से इन हुआ, सीधा जाके मेरी बच्ची को हाथ मिलाया तो बोलता है तुम नौकरी करोगे? मेरी बेटी ने बोला हाँ मैं नौकरी करूँगी। तो उसको बोला कि निकाब हटाओ, तो उसने निकाब उतारने की कोशिश की दोबारा, तो मेरी बेटी ने उसका जो है ना गिरबान पकड़ लिया। जैसे उसने गिरबान पकड़ लिया तो हम तो नज़दीक